अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आजकल वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे अमेरिका और उनके ख़िताब का हर तरफ चर्चा है। लोग मुख्तलिफ तबसरा कर रहे हैं, मुख्तलिफ राय सामने आ रही है। कुछ लोग तारीफ़ें कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म का बड़ा ज़बरदस्त तारीख़ी ख़िताब था और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद शायद ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर, मसले कश्मीर को इस तरह हाईलाइट किया है अक़वाम मुत्तहिदा में। कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं और वज़ीर आज़म के तकरीर के हवाले से ख़ास तौर पर कि वज़ीर आज़म ने तकरीर में कोई डिमांड्स पेश नहीं की, कोई सोलूशन पेश नहीं किया। तकरीर बड़ी ज़बरदस्त थी, जज्बाती थी। ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहा कि हमारा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जज्बाती तकरीर थी। हासिल क्या हुआ, इस पर तनकीद की जा रही है। और दौरे अमेरिका के हवाले से अदील वड़ाइच सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फॉरेन ऑफिस भी कवर करते हैं, इनसे डिस्कस करेंगे। अदील, तकरीर चले अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन हासिल क्या हुआ तकरीर से? कोई सोल्यूशन नहीं दिया वज़ीर आज़म ने, कोई डिमांड्स अक़वाम मुत्तहिदा से, आलमी बिरादरी से कुछ होता है, कोई मिला तो कुछ नहीं। शाकिर साहब बहुत शुक्रिया। देखें, जो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का फोरम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सियासी और सफारती फोरम है। उस सियासी और सफारती फोरम पर वज़ीर आज़म इमरान खान बेसिकली, जो उन्होंने खुद अपने चौथे पॉइंट में भी कहा, जिस मकसद के लिए वो गए वो कश्मीर का मामला था। अगरचे उन्होंने तीन इससे पहले जो नुकात पर बात की वो भी इंतहाई अहमियत के हामिल थे, और जो ख़ास तौर पे उन्होंने इस्लामोफोबिया पर बात की। इस्लामोफोबिया पर बात करके इमरान खान ने अपने आप को आलम इस्लाम के जो लीडर हैं उनकी सफ में खड़ा किया है। इससे पहले आप मुझे बताएं, आप भी पिछले कई सालों से सहाफत कर रहे हैं, इस फोरम पर जाकर इस्लामोफोबिया जो यानी एक डिवीजन, एक तफरीक, एक तकसीम मुसलमानों की और एक मगरिब की, और जो नॉन मुस्लिम हैं उनकी दुनिया में पैदा कर दी गई है, उस पर किसी और लीडर ने ऐसी कोई बात की हो। कश्मीर के मामले पे बात हुई, जो आपने कहा कि मिला क्या करते मसलन इसके अलावा? कोई डंडा उठा लेते, कोई तलवार उठा लेते। इतने बड़े सियासी सफारती फोरम पर जो उन्होंने तकरीर की है, ये सोल्यूशन से भी आगे की उन्होंने एक बात की है। उन्होंने कहा है अगर आपने सोल्यूशन नहीं निकाला तो फिर जो जंग लगेगी दो एटमी कुव्वतों के दरमियान, वो फिर बॉर्डर्स नहीं देखेगी, उससे फिर पूरी दुनिया मुतासिर होगी। दुनिया को झंझोड़ा उन्होंने, ये सोल्यूशन है कि दुनिया को झंझोड़ा। अब भी दुनिया अगर आंखें बंद करके बैठी रहे तो इसमें फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे फिर वो दुनिया भुगतेगी। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये 80-90 लाख जानवरों को आप कैद करके रखें तो आपके मुल्कों में मुजाहरे शुरू हो जाते हैं। मगरिब में 80-90 लाख लोग बंद किए हुए हैं। लोगों को गैरत दिलाई उन्होंने, आलमी रहनुमाओं को उन्होंने कहा कि आप लोग ये जो सामने बैठे हैं बातें कर रहे हैं, तीसरी दुनिया के जो हालात के मुआशी हालात के जिम्मेदार हैं ये आप लोग हैं। यहाँ से लोग पैसा लूट के आपके मुल्कों में जाके ले जाते हैं, जायदादें बनाते हैं, इसके हवाले से कानून साजी करें। तो सोल्यूशन एक रहनुमा, एक सियासी और सफारती फोरम पर यही दे सकता है, और इसके अलावा और क्या सोल्यूशन था जो आप तो कौन से करते हैं? अदील, किसी भी मामले पे, किसी भी शख्सियत पे या किसी भी अमल पे तनकीद करने के लिए लोग तनकीद भी कर सकते हैं। तनकीद के लिए मटीरियल मिल सकता है। अगर कोई तारीफ करना चाहे किसी मामले की तो तारीफ के लिए भी मटीरियल मिल सकता है। तो आप खुद मुतासर हुए हैं वज़ीर आज़म की इस तकरीर से, या दौरे को आप कामयाब करार देंगे? मुल्क के हालात जो हैं वो तो बदल नहीं पा रहे। यहाँ पर भी लोग कहते हैं कि इक़्तिदार में जब जिस तरह आए हैं, देखिए एक दोस्त ने कहा कि वज़ीर आज़म की तकरीर ऐसी अच्छी थी कि मैं सोच रहा हूँ कि हमारे मुल्क के में दो वज़ीर आज़म होने चाहिए, एक अच्छी तकरीर करने वाला वज़ीर आज़म, एक मुल्क चलाने का वाला वज़ीर आज़म अलग होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमने भी ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे कमेंट्स कल से पढ़ रहे हैं। देखिए शाकिर साहब, जहाँ तक पहले आपके सवाल का ताल्लुक है, वज़ीर आज़म का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। इंतहाई कामयाब कैसे रहा? पिछले 15-20 साल से आपके मुल्क में सफारती महाज पर सबसे बड़ा इशू क्या है कि हमारी सफारतकारी मुतहरिक नहीं है, बल्कि पिछले टेन्योर में तो
ہمارے وزیر خارجہ ہی 4 سال نہیں رہے. تو ہماری سفارتکاری کی کمزوری ہمیں دنیا میں اکیلا کر دینے والی باتیں یہ ہم پچھلے کئی سالوں سے دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں. جی ہم دنیا میں اکیلے ہو گئے, خدا نہ خواستہ ہماری سفارتکاری بڑی کمزور ہے. 70 سے زیادہ عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں وزیر اعظم عمران خان نے. 70 سے زیادہ رہنماؤں کو انگیج کر کے کشمیر 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 ہر بندے کے کان میں ڈالا نا. اب اور ان کو بتایا آپ لوگوں کے مفادات ہیں نا, بہت بڑی مارکیٹ ہے, بہت بڑی منڈی ہے بھارت. اچھا منڈی کو دیکھ لیں, انصاف نہ کریں, پھر منڈی کو یہ بہت بڑی عالمی منڈی کو رکھ لیں. دیکھیں جی سفارتکاری کے میدان میں اتنی بڑی اچیومنٹ میں نے ابھی تک ان پچھلی 1-2 دہائیوں میں نہیں دیکھی. اور اگر آپ نے دیکھی ہے تو آپ مجھے بتائیں. نہیں عدیل, اگر آپ نے دیکھی, ہاں یہ میں آپ کو بتاؤں, آپ کے کافی زیادہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو چاہنے والے آپ کے بڑے فالوورز بھی ہیں, جے یو آئی کے بھی ہیں. پچھلے 3-4 ٹینیور انہی کے تھے, پی ٹی آئی والے بھی ہیں. جی دیکھیں پچھلے 3-4 ٹینیور انہی کے تھے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں شاکر سولنگی صاحب بحیثیت جرنلسٹ, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ پچھلے 4 ٹینیور میں ایسی سفارتکاری کی کوئی مثال دے دیں, میں آپ بولوں گا جی میرے تمام دلائل. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں سفارتکاری کامیاب اگر آپ کی نظر میں ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ کشمیر ہاتھ سے چلا گیا ہے اور دنیا بھارت کے ساتھ کھڑی ہے. شاہ محمود قریشی کہتا ہے, خود وزیر خارجہ کہتا ہے کہ بھائی عالم اسلام امت مسلمہ جو ہے, مسلم امہ کی, ایک منٹ, بھارت میں بڑی سرمایہ کاری ہے, سعودی عرب کی فلاں کی, اقوام متحدہ میں کوئی پھول لے کے باہر نہیں کھڑا, یہ سفارتکاری. اچھا ٹھیک ہے, شاہ محمود قریشی نے کشمیر چھڑوا دیا. ایک منٹ ٹھہرے, کشمیر چھڑوانے کے لیے کیا کرنا ہے, جنگ کریں؟ دنیا بھارت پہ پریشر کیوں نہیں ڈال رہی؟ ہماری سفارتکاری کامیاب ہے تو. امریکہ نے کل کیا دیا, آپ آج کی سرخیاں اٹھا کر دیکھیں, امریکہ نے کل بھارت کو کہا ہے کہ آپ یہ اقدامات واپس کریں. اچھا بھارت کا, میں آپ کو یہ میں چونکہ آپ کو پتا ہے میں ڈپلومیٹک ٹویٹ کرتا ہوں, جتنی بے چینی بھارت کے سفارتی سرکلز میں ہے, شاکر سولنگی صاحب آج کی سرخی, آج آپ ایک کام کریں, آپ آج کچھ نہ کریں, آج آپ جنگ اخبار کی پریشر ڈال کے کشمیر لے کے دینے میں فرق ہے. ایک منٹ, کشمیر کا انہوں نے کہہ دیا نا, عمران خان نے کہہ دیا نا کہ اس کے بعد پھر ہم لڑیں گے, اگر معاملات ٹھیک نہیں ہوتے, ہم پر جنگ مسلط کی گئی, لڑیں گے, اور اس کا پھر ہم آخری سانس تک لڑیں گے. اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی. اور اس کے بعد بھارت کو کل ہی, آپ کہہ رہے ہیں پریشر نہیں ہے تو بھارت نے کل ہی اس کا جواب یو این میں تحریری طور پر دینے کی کوشش کی ہے, اور اس جواب میں بھی کچھ نہیں ہے. پھر کیوں دیا, اس کا مطلب ہے پریشر ہے. کل امریکہ کی جانب سے ایلس ویلز جو کہ ساؤتھ ایشیا کو ڈیل کرتی ہیں, امریکہ میں سب سے ہائیسٹ فورم ہے ڈپلومیٹک لیول پہ ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے, اس نے امریکہ نے بھارت کو کل کہا ہے کہ یہ وہاں پر یہ جو قدغنیں لگائی گئی ہیں, یہ جو وہاں پر پریشر بلڈ کیا گیا, اس کو ختم کریں. ایک بات مجھے سمجھائیں کہ جو وزیر اعظم عمران خان یا جو پی ٹی آئی کی قیادت ملک کے اندرونی مسائل, اپنے گھر کے مسائل حل نہیں کر پا رہے, ابھی تک معیشت نیچے جا رہی ہے, تو ایک بات سن لیں میری, سیاسی ماحول انہوں نے آلودہ کیا ہوا ہے میری نظر میں. لوگ اپوزیشن بھی یہ کہتی ہے, غیر جانبدار جو تجزیہ نگار ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سیاسی ماحول کو انہوں نے آلودہ کیا ہے. جو گھر کے مسائل حل نہیں کر پا رہے تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی ایران کا بھی مسئلہ حل وہ کریں گے, اپنا کشمیر نہیں چھڑوا سکتے, ایران اور سعودی عرب کا مسئلہ حل کریں گے, طالبان اور امریکہ کا مذاکرات کرائیں گے, یہ سالسیاں پیشکشیں کرے جا رہا ہے. یہ میرا خیال ہے, مجھے لگ رہا ہے وزیر اعظم عمران خان جس طرح لوگوں کو بڑے سہانے خواب دکھا کر یا اسٹیبلشمنٹ کو اقتدار میں پہنچے ہیں, یہ عالمی برادری کو بھی اسی طرح کے خالی سپنے سہانے خواب دکھا رہے ہیں. ملے گا کچھ نہیں. ٹھیک ہے, میری اب آپ نے سوال ہی پہلے بھی کیا تھا جس کا میں جواب دینے لگا, آپ نے بیچ میں چیز ایڈ کر دی. پاکستان کے معاشی مسائل ایک الگ چیپٹر ہے. پاکستان کے معاشی مسائل میں ورلڈ بینک, پاکستان کے معاشی مسائل میں آپ ورلڈ بینک کی کل کی رپورٹ دیکھ لیں, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں وہ رپورٹ. اس رپورٹ میں, اور آج ڈان اخبار کے فرنٹ پیج پہ دیکھ لیں کہ ورلڈ بینک نے پاکستان کی میں اصلاحات, کاروباری اصلاحات کے حوالے سے کیا کہا. آئی ایم ایف کا
5 روز قبل جو وفد یہاں پر آ کر گیا ہے اس نے, ہم نے خود رپورٹ کیا ہے, اس وفد نے کیا کہا ہے کہ پاکستان میں چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, ٹیکس ریفارم بہتری کی طرف جا رہی ہیں, آنے والے دنوں میں مہنگائی کم ہوگی. او بھائی آپ 70 سالوں کا حساب. عدیل وہ تو کہہ رہے ہیں اسی لیے کیونکہ ان کے شرائط پہ قرضہ لیا ہے ہم نے. اس سے پہلے بھی تو آپ شرائط پہ قرضہ لیتے تھے, کب کہتے تھے اس سے پہلے؟ نہیں, جب شرائط پہ قرضہ لیتے تھے تو وہ کہتے ہیں معیشت تباہ ہوتی جائے گی. جب ان کی مرضی پہ قرضہ لیتے ہیں شرائط, یہ میں آپ کو پڑھ گئے ہیں کہ ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر, ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کا ٹویٹ پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں اس کا ترجمہ, جس میں وہ کنٹری ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے دنیا میں 20 اصلاحات کرنے والے ممالک میں پاکستان شامل ہو گیا ہے. یہ اہم اصلاحات کاروبار میں آسانیوں کے ضمن میں کی گئی ہیں. عالمی بینک کی جانب سے درجہ بندی 24 اکتوبر کو جاری کی جائے گی. عالمی بینک اس اجتماعی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہے. ورلڈ بینک سے کون سا ایسا قرضہ لینے کے لیے ہم نے ہاتھ آگے پھیلائے ہوئے ہیں؟ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں ورلڈ بینک اور یہ سارے ملے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا انٹرنیشنل جو یہ مالیاتی ادارے, یہ نہیں ملے ہوئے, وہ ملے ہوئے جن کی وجہ سے آج حالات خراب ہیں. کوآرڈینیشن ہوتی ہے, وہ ملے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے آج حالات خراب ہیں. کو مقروض کرتے جا رہے ہوتے ہیں. قرضہ, اچھا وہ 24,000 ارب کا قرضہ انہوں نے لیا. کنہوں نے؟ جنہوں نے عمران خان نے جن کو کہہ رہے ہیں کہ مقروض کیا ہے انہوں نے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں عالمی اداروں کی بات کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ تمام ممالک ہمارے. تو عمران خان نے یہ کیا, یہی تو بات کل کی ہے. تو عمران خان نے کیا بات کی ہے کل؟ انہوں نے کہا کہ یہاں سے فلائٹ آف کیپٹل ہوتا ہے, یہاں سے امیر سرمایہ کا کرتے ہیں, آپ قانون سازیاں کریں, ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. سال میں تو منی لانڈرنگ بند ہے نا, سال سے. وہ پیسہ معیشت بہتر کیوں نہیں ہو رہی؟ معیشت بہتر ہو رہی ہے, منی لانڈرنگ بہتر ہو رہی ہے, معیشت تباہ ہو رہی ہے, نوکریاں بند ہیں. ایک منٹ, معیشت خراب ہو رہی نہیں ہے. ایک پینک سچویشن کریٹ ضرور ہوئی تھی. وہ پینک جو ہے اس لیے کریٹ ہوئی تھی سچویشن, اس میں انہوں نے جب ڈنڈا اٹھایا انہوں نے کہا آپ بھی غلط ہیں, آپ بھی غلط. اور واقعی ہر جگہ جو بنیاد تھی اس میں کہیں گی آپ کے ملنے, آپ کے کارخانے چوری کی گیس پہ چل رہے تھے, بجلی چوری پر چل رہی تھی, ٹیکس کے نیٹ میں کوئی آنا نہیں چاہتا تھا, اس سے سرمایہ کار خوفزدہ ضرور ہوا ہے. اچھا سنیں شاکر صاحب میری بات سنیں, پہلے ملک میں ایک عام سرمایہ کار جو تھا نا وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا تھا, اور پچھلے کئی دہائیوں سے آپ کی حکومت غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی تھی. اس سارے سے پینک سچویشن ضرور کریٹ ہوئی ہے, اور یہ چیزیں اب بہتری کی طرف جا رہی ہیں. لوگوں کو ذاتی حیثیت میں مسائل ضرور ہیں, لیکن آپ کے ملک کے لیے بہتری ہو رہی ہے. آپ کی جو محصولات ہیں ڈبل ڈیجٹ میں جا رہی ہیں. آپ کے بارے میں مجھے یہ بتائیں, میں کسی اور سیکٹر میں نہیں جا رہا, میں آپ پہ آتا ہوں. جی, آپ کے عمران خان کی حکومت آنے کے بعد آپ کے میڈیا سے کتنے ہزار لوگ بے روزگار ہوئے؟ ایک بات, ایک سوال. دوسرا کہ آپ خود بتائیں, آپ عمران خان کی حکومت آنے کے بعد آپ کی تنخواہ کو کٹ لگا نہ لگا؟ اچھا جی, آپ نے اب یہ سوال جو کر دیا نا, تو یہ میں اب آپ کو وہ جواب, اس کا اب جواب میں, اس کا جواب میں جو دینے جا رہا ہوں, اس کا جواب میں دینے جا رہا ہوں. نواز شریف نے بول بند کیا, جتنے بندے اس بول سے بے روزگار ہوئے, ابھی اس حکومت میں اتنے لوگ بے روزگار نہیں ہوئے. صرف ایک ادارہ کرنے پر نواز شریف نے لوگوں کو بے روزگار کیا. نواز شریف نے وہ جنگ کا جو نیوز پرنٹ 1997-98 میں بند ہوا, اس وقت بول میں وہی لوگ تھے جو مختلف اداروں میں ابھی تک لوگ ابھی تک نہیں, بہت سارے لگ گئے ہیں, بہت سارے لگے عمران خان کے بعد. نہیں, دیکھیں میڈیا انڈسٹری کا جو کرائسس ہے اس کے ڈائنامکس بالکل ڈیفرنٹ. آپ اس پہ 1 گھنٹے کا پروگرام کریں, میں آپ کو اس میں 1 گھنٹے کا مواد دوں گا. میڈیا انڈسٹری کے جو ڈائنامکس ہیں وہ اس لیے ہے بالکل ڈیفرنٹ کہ آپ کی جو بہت سی, آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر, آپ کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر 2 نمبری پر چل رہا تھا. آپ کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ جب ہاتھ ڈالا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کو ٹیکس نیٹ میں اس کی اپروول, دین اس کی پراپر پینک سچویشن کریٹ ہوئی. آپ کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر اشتہاروں پہ اشتہار دیتا تھا, زمین ہوتی نہیں تھی پاس, چیزوں پہ چیک آیا, آپ کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے اشتہار نکال لیا. آپ کا, میں ایک موبائل کمپنی ہے نام نہیں لیتا, بہت بڑی موبائل کمپنی اربوں روپے کے اشتہار دیتی تھی, اس کے ٹیکس کے معاملات تھے. آپ کو پتا ہے کہ وہ کس طرح اربوں روپے کے موبائل سمگلنگ میں وہ چیزیں لے کر آتی تھی, اشتہار مل رہے ہوتے تھے. چیزیں ریفارمز کی طرف جا رہی ہیں. اگر اشتہار کم ہوا ہے یا کوئی مارکیٹ میں کمی بیشی ہوئی ہے تو اس میں عمران خان کا قصور نہیں ہے, ملک کی بہتری ہے. یہ ملک کی بہتری ہے کہ اس میں اگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر فلانا سیکٹر مثلاً اگر چیف جسٹس نے کہا کہ نیسلے پانی والے جو ہیں یہ پانی نکالی جا رہے ہیں,
اور یہ پیسے دے نہیں رہے, پیدک سچویشن کریٹ ہو گئی, تو ایسے ہی ان کمپنیوں نے کہا اچھا پھر ہم اپنا اشتہار کم کر لیتے ہیں, ہمیں ٹیکس زیادہ دنا پڑ رہا ہے. اس میں کسی ادارے کا یا عمران خان کا کیا قصور ہے؟ ملک کی بہتری دیکھنی ہے, کسی ایک سیکٹر یا کسی ایک شخصیت کی بہتری نہیں دیکھنی, ملک کو بھلا ہو رہا ہے. ہاں, اور جہاں تک ہے سیلری کٹس یا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں, الحمدللہ میں تو بہت زیادہ سیٹسفائڈ ہوں اپنے ادارے کے اندر, اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے فلرش کرنا ہے, میڈیا نے آگے جانا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بزنس ماڈل جو ہے نا ہر جگہ چینج ہوتے ہیں, پوری دنیا میں جب چیزیں آتی ہیں, کریکشنز آتی ہیں, کرنچ آتے ہیں, تو اسی طرح کے اس کے امپیکٹ آتے ہیں. تو یہاں بھی ایک اکنامک پینک جو سچویشن بنی ہوئی تھی وہ اب بہتر ہو رہی ہے, اور یہ اس کو کریکشن کہتے ہیں, چیزیں سنبھلتی ہیں, اس میں ٹائم لگتا ہے. اس طرح آپ بھی تھوڑا سا صبر کریں. آپ پروگرام ریکارڈ کرنے سے پہلے آپ نے ایک بات کی تھی, کیا ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ پوچھ رہے تھے یا اپنی رائے دے رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ اور اقوام متحدہ میں تقریر کے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے پر کیا اثرات پڑیں گے؟ آپ کی نظر میں کوئی اثر پڑے گا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ مولانا نے دیکھیں مولانا بیسیکلی کیا کر رہے تھے اس میں, مولانا اس میں مذہب کو بھی لے کر آ رہے تھے اس سارے معاملے پہ. اس میں مولانا وہی ختم نبوت کی باتیں اور لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے ایموشنلی. عمران خان نے کل جو بات کی ناموس رسالت پر, کل جو انہوں نے ان کے احترام, عزت و تکریم دنیا کو بتایا کہ کیا ہے, کل یقین کریں جو لوگ ان کے چاہنے والے نہیں بھی تھے, کل میں نے باقاعدہ ایک نیوٹرل سروے کیا, یقین کریں لوگوں کے دل میں ان کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی ہے. اور عمران خان نے یہ میں سمجھتا ہوں, دیکھیں لوگ جو مرضی کہتے رہے, آپ کے ویورز بھی ان میں سے شاید ان کے ناقدین میں بہت بڑی تعداد میں ہوں, لیکن جو ریالٹی ہے, اتنے بڑے فورم پر جا کر اس طرح بات کر کے تو کوئی دکھائے کیا بات کر رہے ہیں. سیاست کو اپنی جگہ رکھیں. مولانا فضل الرحمان اس میں بھی اگر وہ جو ہے ناموس رسالت کو لے کر آ رہے ہیں, اگر اپنی ایک سیٹ نہیں نکال سکے اور ان کو کہہ رہے ہیں الیکشن دوبارہ ہو, سیٹ نہیں نکال سکے والی بات نہ کریں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے نتائج دیے, انجینئر اسٹیبلشمنٹ نے مولانا کو ہرایا نہیں گیا, میرے بھائی سارا مولانا کو, محمود خان اچھدزئی کو, اسفندیار ولی کو, ان کو ہرایا نہیں گیا. وہ کیوں ہرایا گیا ہے؟ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. نہیں تو ہرایا نہیں, کس نے ہرایا؟ کس نے ہرایا؟ عمران خان نے کیا ڈیلیور کیا؟ عمران تو آیا بھی. مولانا نے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے, تب تک کشمیر پہ قبضہ نہیں ہو رہا تھا. مولانا ہٹے ہیں, عمران خان آئے, یعنی واہ, یعنی کہ کشمیر پر جو 370 اس طرح تو نہیں اٹھا سکتے, کہہ سکتے ہیں کہ مولانا کے دور میں کشمیر نہیں بکا. اچھا تو مولانا کے دور میں کشمیر آزاد بھی تو نہیں ہوا. مولانا نے نہیں کرانا تھا, یہ ریاستوں نے کرانا تھا. یہ مولانا کشمیر کمیٹی کے, وہ کمیٹی ریکمنڈیشن دیتی ہے, وہ سفارشات دیتی ہے, حکومت کو سفارشات دیتے رہے ہیں. اور جو کشمیر سے متعلق جو کشمیر کا معاملہ عالمی فورم پر اٹھانا, عالمی برادری کے ساتھ یا اس پر سفارشات, یہ کمیٹی کا کام ہے. کمیٹی کا کام ایٹم بم چلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے تو کشمیر دے دیا. اچھا, یہ مولانا فضل الرحمان اسی دور میں کشمیر کمیٹی کے تھے نا, مطلب ہیڈ تھے, جس دور میں جو مفتی صاحب کو یہاں پر بلا کے بغیر ویزے کے گلے لگا کے اپنے گھر میں اداروں کو بتائے بغیر, اور اپنی نواسی کی شادی پر, اور وہاں پر جو جنرل کو مری بلا کر پروٹوکول کو وائلیٹ کر کے, جندال کو بلا کر اپنے کاروباری معاملات چلاتے ہوئے, اس وقت مولانا کے ضمیر جو ہے کس نے دے دی؟ نواز شریف کو اندر پڑا ہے. اس کی سزا دی نواز شریف, اپنی منی ٹریل دے باہر آئے. نواز شریف کو نہیں, یہ آپ کا ویو ہوگا. دوسری بات, آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب مولانا, آپ نے جو اس سے پہلے کوشچن کیا تھا کہ مولانا کے دھرنے پہ اثرات پڑیں گے. نہیں, آپ نے ایک بات کی کہ جی مولانا کو ہرایا گیا, فلانے کو ہرایا گیا. میں الیکشن کمیشن آپ جانتے ہیں کور کرتا ہوں, اور میں نے یہ تیسرا الیکشن ہے جو کور کیا. میں آپ کو بتاؤں, اس طرح یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں کہ کوئی کسی کو ٹھپے لگا کے ہروائے یا جتوائے. اگر آپ ایک مجھے بات نہ, فار ایگزامپل اسٹیبلشمنٹ اگر یہ کر سکتی ہے, دیکھیں یہ چیزیں ہر دور میں ہر ملک میں چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. اتنی اثر انداز نہیں ہوتی کہ ایک بندے کو زیرو سے اٹھا کر ہیرو بنا دیا جائے.
کئی ایسی شخصیات پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہیں جو بولتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کیوں نہیں ہروایا؟ ٹھیک ہے, وہ کیوں وہاں پر وہ جو ڈیموکریٹک الائنس اور وہ جو وہاں پر بنے تھے سندھ کے اندر, وہ سارا وہ جو کیوں وہ پاک سرزمین پارٹی ساری کی ساری ہار گئی؟ یہاں پر کیوں خواجہ آصف اور وہ کیوں جناب یہاں سے وہ لوگ رانا ثناء اللہ جیت گئے؟ اسٹیبلشمنٹ پھر اگر یہ ان کے خلاف سمجھے جاتے ہیں تو ان کو نہیں ہرا سکتی تھی. اسٹیبلشمنٹ کسی حد تک اثر انداز ہو سکتی ہوگی. آپ یہ بولیں کہ عمران خان کو جناب سڑک سے اٹھا کے لے آئے, آپ عمران خان کے جلسوں میں بیپر نہیں دیتے رہے یہاں پر جو یہاں پر عدیل ساروں کو تو نہیں ہرا سکتے. ایسا نہیں ہے کہ ساروں کو یعنی جو ہار جائے یعنی ساروں کو نہیں ہرا سکتے, جو ساروں کو نہیں ہرا سکتے, جو ہار جائے وہ اس نے ہرایا, جو جیت جائے وہ اس نے ہرایا. یار صاحب نہیں دلیل سے بات کریں. اگر 342 سیٹوں پہ پی ٹی آئی کے بندے بٹھانے ہیں تو یہ تو پاسبل اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ جتوانے ہوتے ہیں اسی لیے فیس 7 کے لیے تاکہ رزلٹ پہ زیادہ انگلیاں نہ اٹھے. دنیا ہی نہیں مانے گی. چلیں جی, اگر ساروں کا ایک مجھے بات بتائیں, عوام نہیں مانے گی. عمران خان کو اگر اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا, داندلی ہوئی اگر آپ کہہ رہے ہیں, وہ جو پارلیمانی کمیٹی بنی تھی اس پارلیمانی کمیٹی میں ابھی تک یہ ٹی او آرز ہی نہیں دے سکے, وہ ہی نہیں آگے, اس کا اجلاس ہی نہیں پچھلے 6-7 مہینے سے ہوا. اچھا سنیں, ان سے پوچھے کتنی الیکشن پٹیشن انہوں نے فائل کی ہیں عمران خان اور ساری حکومت کے خلاف. یہ ذرا چیک کریں نا ٹریبیونل سے. آپ کے خیال میں یہ عمران خان کی حکومت ہے؟ جی عمران خان کی حکومت ہے. عمران خان نے کل اسپیچ کی ہے بھائی. نہیں تو عمران ٹھیک ہے. ویورز, عدیل ولایت کی رائے آپ نے دیکھی سنی, اور عدیل کے اپنا عدیل کا اوپینین ہے. ہر بندے کا آبزرویشن کا طریقہ یا اینگل مختلف ہوتی ہے. عدیل ولایت اور میں الگ الگ پچ پہ تھے, تو آپ مزید رائے دے سکتے ہیں کہ یقیناً آپ کی رائے مختلف بھی ہو سکتی ہے, ہم دونوں سے بھی مختلف ہو سکتی ہے, کسی سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک اجازت دیتے ہیں. اللہ حافظ.